रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान फूलों की फिजा मरहबा रमजान फूलों का जहां आया माहे सिया अहलन व सहलन माहे। मैंने किया लिहाजा सारी दुनिया फौरन ये करे। आप ये क्यों नहीं समझते कि रब ने आपको तौफीक दी है तो आप आजिज हो जाए अल्लाह के बंदे, आप आजिज़ी इख्तियार करें। वो कहते चूंकि मैं करता हूँ लिहाजा मैं अब इतना बड़ा आदमी हूँ तो फलाने 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 बंदे तो ठीक ही नहीं। हजरत सादी शिराजी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम था पुराने जमाने में ना, लोग मुसाफिर अक्सर रात मस्जिदों में आके गुजारते थे, तो कहते मस्जिद में लोग सोए हुए थे सारे, तहज्जुद का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरे वालिद भी साथ थे, तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा ये देखो कितने बदनसीब हैं, नफलों का टाइम है और ये सोए हुए हैं। तो फरमाते हैं मेरे वालिद कहने लगे काश तू भी सोया ही रहता, लोगों के कपड़े तो ना फाड़ता। और खुदा के बंदे अगर तूने पढ़ी है तो तेरा और रब का रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर तू दूसरों को हकीर जानने लग गया। इल्म पढ़े दा मान न करिए माता की मैं पढ़िया, वो जब्बार कहार कहावे मते रोड देवे दूध कड़िया। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है, वो कहेंगे देखी ही नहीं। मिज़ाने अमल तुलवाए, वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए, तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था, वो कहेंगे कुछ भी नहीं। आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामलात। तो फरमाए इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत, कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है, इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने निकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है? इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजिम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्क की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ ये बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात ये है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं। होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गांव चले गए जहां वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद जहां वो रहते थे कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे, एक ही बेटा था।
کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں؟ ایک ہی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو؟ میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی بڈے تاں ہو دی، سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تاں ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا، کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے، وہ پوتے کو ساتھ لے آیا، کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا، مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی، خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے، اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا، پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے، اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی، اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزرے گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے،
میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا۔ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے۔ ایک حدیث نہ پڑھ لوں مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لوں تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، بیٹا شدید بیمار، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے۔ بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہے نا اکثر، پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ بیٹا، ماں اور بیٹا وہ ناپ تکتا ہے رشتہ، بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ کی، کیسا جملہ ہے، اللہ کی رحمت میں ہے۔ خامد نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی، فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نہ خامد کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کب پوچھو؟ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، ہامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے، پھر اللہ نے انہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے قریب چلے جاؤ گے، اللہ کی رضا پہ۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، دعا مانگ رہے تھے۔ بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر، کوئی اگلا لفظ بھی بول، بس کر۔ آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے، تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے، اے اللہ فلاں کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا معاذ اللہ، تو روز شکوے نہیں کرتا؟ فرمایا پہلے تو راضی ہو جا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے 2 محلے تھے مدینہ طیبہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے 2-3 دفعہ، لیکن ہر دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا۔ یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی حمایت کریں گے، وعدہ یہ تھا، لیکن جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پس پردہ ان کی حمایت کرتے۔ 3 دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے معاہدہ نہیں کرنا، ان سے جنگ ہی کرنی۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سے جنگ ہونے لگی تو منت کرنے لگے، گزارش کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی، جنگ ہی ہوگی۔ 3 دفعہ ہو چکا، انہوں نے منت کی بنو قریظہ نے کہ ہمارے پاس نا حضرت ابو لبابہ کو بھیج۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قریظہ کے محلے میں بڑا عرصہ وہ رہے تھے، ان کی وہاں تعلق تھا، ان کی زمینیں باغ تھے، جائیدادیں تھیں، دوستیاں تھیں، جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ غربت رکھتے تھے تو کہا جناب ان کو بھیج دے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو لبابہ چلے جاؤ، ان کو بتانا نہیں، ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی گردنیں ہی کٹیں گی، لیکن تم نے بتانا نہیں، ان کی بات ضرور سن کے آؤ وہ کہتے کیا ہے لیکن کو وعدہ نہ کر کے آنا۔ حضرت ابو لبابہ جب وہاں پہنچے نا تو مومن نرم دل ہوتا ہے، وہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ رونے لگی، بچے منتیں کرنے لگے، ایک موقع اور لے دے، اب نہیں کرتے، ہم بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئیں، ایک دفعہ۔ جب بڑی منت کی تو حضرت ابو لبابہ نا اشارے سے کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تمہارے گلے کٹے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہیں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے نبی سے خیانت کر دی، میں نے تو محبوب پاک سے خیانت کی، حضور نے تو کہا تھا بتانا۔ فرماتے میں روتا ہوا نکلا، سیدھا مسجد نبوی میں آیا۔ حضرت ابو لبابہ نے مسجد نبوی کے ایک
ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. آج بھی وہ ستون مسجد نبی میں موجود اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ توبہ کا ستون ہے. آج بھی موجود ہے. حضرت ابو لبابہ نے وہاں اپنے آپ کو باندھا. 8 دن بیت گئے. نماز کا وقت آتا تو ان کی بیوی آ کے کھول دیتی, قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی, نماز کے لیے کھول دیتی. 8 دنوں سے بندے سے سننا کم ہو گیا, آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا, سماعت اور بصارت میں مسئلہ بن گیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے, انہیں بدا ہوا دیکھتے چپ کر کے گزر جاتے. ایک دن میں نے عرض کی حضور ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی, دعا ہی کر دیں. علامہ اسماعیل حقی کے لفظ ہیں بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈائریکٹ رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہے, اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اگر میرے پاس آتا میں اس کے لیے استغفار کرتا تو رب اسے جلدی معاف فرما دیتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور قاری شریف میں حدیث موجود ہے, رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے عرض کی حضور میں غلطی کر بیٹھا ہوں, نہ ہو گیا عصر کی نماز کا وقت تھا حضور میں بھول گیا تھا. نبی پاک نے اس کی بات پہ توجہ نہیں فرمائی. پھر اس نے عرض کی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی پاک کر. حضور نے توجہ ہی نہیں کی. تیسری دفعہ پھر نبی پاک نے پھر توجہ نہیں کی. فرمایا بلال اٹھو اقامت پڑھو. جب بلال کہتے میں نے اقامت پڑھی, نبی پاک نے جماعت کرائی. جماعت کے بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی غلطی ہو گئی یا بھول گیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سزا کا اعلان مجھے پاک کر دیں. نبی پاک نے اب توجہ فرمائی, مسکرا کے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ پڑھی ہے. تو فرمایا خوش ہو جا, پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ, میری سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, کس طرح کا لوگ انداز اختیار کرتے ہیں. چاہیے اللہ تبارک و تعالی, اب کریم نے تو تجھے دین اپنے نبی کے وسیلے سے عطا فرمایا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن بیت گئے بندے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس کی توبہ قبول فرمائے گا, بڑا کریم ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور میرے حجرے میں تھے تو مسکرانے لگے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ جبریل امین آئے اور وہ کہتے ہیں محبوب مبارک ہو, رب کریم نے ابو لبابہ کی توبہ کو مقبول فرما لیا. اب لوگ دوڑے گئے, کہا جناب ابو لبابہ کو کھولتے. حضرت ابو لبابہ نے فرمایا میں ایک بار غلطی کر چکا ہوں, بار بار نہیں کروں گا, پیچھے ہٹ جاؤ, میں اسی وقت کھولوں گا جب میرے نبی آ کے مجھے کھولیں گے, اسی وقت کھولوں گا. ابو لبابہ کو حضور نے کھولا تو قدموں میں گر گئے, کہنے لگے محبوبہ میں ساری دولت قربان کروں, ہر چیز پیش ہے, میں ساری نہیں, چوتھا حصہ دے, چوتھا حصہ, باقی اپنے گھر میں رکھ, تیرے بچوں پہ فخر نہ. صحابہ کرام ذرا سی غلطی ہوئی, ذرا سی بھائی, ذرا سی خطا, بنو قریظہ بات ہے پوری سمجھے بھی نہیں, ارے سے خیانت کی لفظوں سے نہیں. 7 دن وہ بندے رہے. یہاں لوگ بڑی بڑی خیانتیں کر کے ڈٹے ہوئے, احساس ندامت قریب نہیں پھٹک. ہم لوگ ہم سے کو پوچھتا ہے صاحب کیا حال ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی جتنا صاف ستھرا میں اتنا شاید ہی تجھے ایک دنیا میں انسان ملے. ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے, جہاں جہاں ہم سے خیانتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں دیانتداری کر لینی چاہیے. حضرت نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا, مدعی بن کے آیا. اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے, میں نا سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی. فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا, میں دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے, کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے, ہیروں کی بھری ہوئی. کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں, قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے. اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے, کھلی ہے, وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ حضور لگے بھی بالکل اسی طرح, پھٹی ہے نہ کھلی ہے. اب میں لٹ گیا ہوں, میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی, کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں کہ بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا. محمود غزنوی کہنے لگے تو جا, تھیلی چھوڑ جا, اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ. شخص چلا گیا. محمود غزنوی اٹھے, دربار برخاست کیا, لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ, میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں, ان کے بعد لوٹوں گا. اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں, تو محمود نے چھری منگا. جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا, یہ گدا پڑا ہے, گدا بچھا ہوا تھا. محمود نے چھری کے ساتھ پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئی. کہنے لگے میرے باپ میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو. محمود چلے گئے. صفائی کرنے والا جب آیا نا, اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا. اس نے شور ڈال دیا, پہرے دار بھی آ گئے, فلاں صاحب بھی آ گئے, فلاں صاحب. اس نے کہا خدا کے بندو اس کا گدا پھٹ گیا ہے, وہ تو مار ڈالے گا. اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا ہے کوئی نہ, اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں. پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب, کیا کرے؟ اور ہو گیا, سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے. ایک بندہ بولا, کہنے لگا فکر نہ کرو, میں کیسے بندے کو جانتا ہوں, اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا. ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہیں. کہا یار ہم سارے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے, تو بندہ بلا لیا اس کو. اس کا نام محمد رفو گر تھا. وہ آیا, اس کو گدا دکھایا, اس کا یار اس طرح سینا پتہ نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو, بڑا کاریگر. محمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں. ان کا پیسے لے یار تو سی. اس نے سیدھی اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا. تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے, آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی. اس نے بلایا سب ملازم
زمین کو. کہا کس نے سیا؟ جناب کیا پھٹا ہوا تھا؟ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی. کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا. تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں کہ تم خود تحقیق کر لو. بلاؤ بتاؤ سیا کس نے؟ تو بلا لیا. احمد رفو گھر آ گیا. اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا, کہا بھائی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کے آئے تھے, میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے, تو فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے جواب اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لیے. پھر قاضی کو بلایا, سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا. تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, لٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دے, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں اس کا. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, نہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی مال نے. کہا نہیں سبق میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے, کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, آج آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں. محمود نے پھر بھرے دربار میں بلا لیا. مجمع عام میں مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے, لیکن لوگ عثمانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے, پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے. جب بھرے دربار میں قاضی کو بلایا, بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہا بلاؤ احمد رفو گھر. وہ احمد رفو گھر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی, جملے ٹوٹنے لگے, لفظ زمین پر گرنے لگے, بات صحیح نہیں ہوتی, زبان لڑکھڑانے لگی. محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات, اب بھرے دربار میں بول. جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی. کہا نکل جا میرے دربار سے. محمود بولے نکل جا, نہیں تجھے عزت دی, اتنی بڑی تنخواہ دی, قاضی بنایا, اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے, تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا, چل چلا جا. دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے. کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو, دیکھو اس نے کیا کیا. ہر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا, تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے. بچے کہنے لگے ابا جی تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے, امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی. کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی, گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں, کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے. ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی, ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا. جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی, ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے. رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. اور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدا ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. ہاتھ ہی بدل گئے. قاضی موشی سے اندر چلا گیا, اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا. نہ روٹی کی بھوک لگی, نہ پانی کی پیاس لگی, نہ نیند آئی. ساری رات تڑپتا رہا. سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی, دنیا چھوڑ گیا. حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے, فرمانے لگے یاد رکھو بھی بددیانتی نہ کرنا, یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی, قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے. فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گھر تھا, قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے, ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا. فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے, وہاں فرشتے ہوں گے. اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی, قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی, تو رہنا ہے اور سہنا ہے. ماں باپ بچوں کے رہائے پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ ہے یہ اچھا کھانے میں بھی ایسا ہی ہے. ہماری والدہ جو کھانا پکاتی تھی ہمیں کہتی تھی آپ کھا لیں, ہمیں ہمارے نخرے نہیں تھے کہ یہ نہیں کھائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. والدہ کہتی تھی کھائے گا جو پکائے, بولو بھائی کھائے گا. آج مائیں دیکھو بچوں کی ایسی منتیں کر رہی ہے, بریڈ کھانی ہے بیٹا, بریڈ کھانی ہے, نہیں مما بریڈ نہیں کھاؤں گا. اچھا پھر ایسا ہے کہ بن منگوا لوں تمہارے لیے, بن مناسب رہے گا. اتنی خدمت اپنے باپ کی ہوتی, خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا, بن بھی نہیں کھاؤں گا, میں پاٹھا کھاؤں گا, پاٹھا کھاؤں گا. چلو جی اس کے لیے پراٹھا بناؤ. اب یہ پراٹھے کے ساتھ کیا کھانا ہے, جیم لگا دوں؟ نہیں جیم کیوں لگایا, یہ پراٹھا کینسل ہو گیا, جیم کیوں لگایا. ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ والا نہیں کھاؤں گا, دوسرا مما دوسرا بناؤ. اب مما جا رہی ہے دوسرا بنا. اخلاق, مما نے اخلاق سننے میں, اخلاق یہ کہ بچہ, اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بچے پہ سختی نہ کرو, سختی مینٹل اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی, سختی نہ کرو. کوئی ڈاکٹروں سے یوٹیوب پہ بھی سنا ہوا ہے, موٹیویٹ کرو, موٹیویٹ. موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے. حقیقت ٹینشن سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے, ٹینشن سے ویٹ بھی بڑھتا ہے نا, تو تم
اپنا پہلے ویٹ کرو پھر اس کو موٹیویٹ کرنا. تو وہ پھر کیا ہے, وہ ڈاکٹروں کی سنی بھی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, اصل ایکچولی سختی سے بچوں کی وہ یوں ہوتی ہے, مینٹل گروتھ ہی نہیں, تو وہ بیچاری سمجھا رہی ہوتی ہے, پھر وہ پراٹھے پہ جام لگا دیا, یہ والا کینسل ہو گیا, دوسرا پڑا, اتنی پھر ایک بچے کا بھی نخرے پورے ہوئے, اگر 2-4 اور بھی ہیں ہر ایک کی الگ. او بھائی, جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے, بچے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کھانا ہے. بچے پہ چھوڑ دیا زندگی تباہ ہو جائے گی. اس کو زبان کے چسکے, دیکھو بچپن میں جس چیز کا ٹیسٹ گین ہو گیا نا, مرتے دم تک وہ کھاتا رہے گا. اچھی چیزوں کی بچپن سے عادت ڈال دو. الحمدللہ میں پیزا برگر کھا نہیں سکتا, مجھے اچھے ہی نہیں لگتے. ہماری والدہ نے ہمیں کھانے نہیں دیے برگر پیزے. سالن روٹی شوربے والی یہ کھاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اب بھی یہی کھاتے ہیں. ابھی گھر میں بول کر آیا تھا شوربے والی سالن بنانا, گھر والوں کو بول کر آیا تھا. مجھے کھائی نہیں آتے یہ پیزے برگر. ہمارے سارے رشتے دار کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, طبیعت سے گول گول بھی ہو رہے ہیں, یوں یوں ہو گئے عجیب عجیب سے. ہمیں والدہ نے کھانے نہیں دیا. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا یہ امریکہ سے, میں نے ان کو چائے پلائی تو بسکٹ میں ڈبو, کیونکہ والدہ نے ہمیں ڈبو کے, بچے تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں نا, تو ابھی تک بھی میں نے ان کو کہا میں تو بھائی ڈبو کے ہی کھاؤں گا, چاہے رشتہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے. وہ ایک آدمی چلا گیا تھا نا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا, سسر نے دیکھ لیا تو ڈبو کے کھا رہا ہے, اس نے کہا تو کھانے کی تمیز نہیں. تو بھائی ہم تو ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو یہ نے کہا میں تو پراٹھا ڈبو کے کھاتا ہوں چائے میں, اس لیے کہ بچپن میں ماں نے جیسا سکھا دیا ہو انسان پھر ویسے ہی کھاتا ہے. تو ماں نے اگر پراٹھوں کی عادت ڈال دی تو پراٹھے کھا کے طاقتور ہو جاؤ گے. ماں نے اگر بریڈ اور یہ سب پاپوں کی عادت ڈال دی نا, یہ پراٹھا خدا کی قسم ہضم بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہضم, ہم تو اللہ کا شکر ہے صبح پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھا لیتے ہیں, ہضم ہو جاتے ہیں. وہ ہوٹل والا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا میدا ہے, ربڑ ہے, کیا ہے بھائی. ہم نے کہا یار بچپن سے ماں نے ہمیں یہی کھلایا, تو اب والدہ نے ہماری یہی کھلایا تو ہم کھا لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہضم ہو جاتے ہیں ہمارے. لیکن کھایا نہیں, کرے 2 پراٹھے کوئی اچھی عادت نہیں ہے. پھر میں دوپہر کا نہیں کھاتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو جو ہے, تو سختی, کیا بات چل رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گئی یار, کیا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. ہاں, تو ماؤں کو چاہیے تھوڑا زیادہ نا بلا وجہ نہ کوٹا پیٹا کریں, نہ باپ بلا وجہ کوٹے. تو ہاں میں بتا رہا تھا اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے, باپ کو خاص طور پر تربیت والا بنایا ہے, تو اس میں غصہ بائی نیچر ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بلا وجہ خام خام اٹھا کے چیزیں پٹک رہا ہے, یہ تو اب بچے گھر آتے ہی ڈر رہے ہیں کہ ابا آ گئے ہمارے, یہ غلط ہے. بچوں کو جب باپ گھر میں آئے تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے. خوشی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کی سیٹنگ صحیح ہے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب پھر آپ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے. تو یہ کرائیٹیریا ہے. سختی رکھیں مگر اتنی نہ ہو کہ جب گھر جائے تو بچوں کو آپ کے آنے پہ تکلیف ہو کہ جی وہ اب پتہ نہیں ابا کیا کریں گے آگے. ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں. دریا میں ڈوب رہا ہے, لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے, اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس, اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر, جیسے ہی باہر آئے کم بخت فوراً کہتے کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی